कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। यकीनन हम सब पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि हम अल्लाह ताला की किताब को सीखने यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ठीक है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और फिर से सिखाता है। ठीक है, तो हम में से सब जो हैं सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह सिखाने की भी हमारी उम्मीद है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा सकें और उसका हक अदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम। अच्छा, तो पहली 10 आयत के अंदर पहली 10 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया दो किस्म के लोगों का, और ये दो किस्म के ही लोग हैं। ठीक है, ये दो किस्म के ही लोग हैं, तीसरी को किस्म पाई नहीं जाती। तो इसके अंदर यानी कुरान पाक की बाकी भी अगर आप आयत देख लें ना सारी की सारी, तो आपको ऐसा यही मिलेगा कि नेक लोग हैं और बदकार लोग हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मुतजिला का रद है जो मंजिला बेन मंजिलतैन की बात करते हैं। अगर मंजिला बेन मंजिलतैन कोई चीज़ होती तो अल्लाह ताला से कुरान कुरान मजीद के अंदर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस के अंदर जिक्र फरमाते हैं। ठीक है, तो इसको जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो ही हैं, या मुस्लिम हैं या काफिर हैं। हाँ, मुसलमानों में गुनहगार होते हैं, कुफर के भी दर्जे होते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काफिर होता है, कोई मतलब सरदार होता है जिसको शैतान कहा जाता है वैसे कुरान मजीद के अंदर। तो इसके अंदर मुतजिला का रद है। अच्छा, हम आयत नंबर 11 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। वमा, वमा का मतलब है और नहीं। अच्छा, युगनी जो है ना, ये अगना युगनी से निकला है। अगना युगनी से मतलब होता है अमीर हो जाना, इंसान का माल वाला हो जाना। ठीक है, लेकिन ये जो युगनी है, ये अकेला इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके साथ इसका एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अन। ठीक है, अगना युगनी एक और चीज होता है और अगना अन और चीज होता है। ठीक है, तो अरबी के अंदर ये आपने बहुत ध्यान रखना है कुरान मजीद को पढ़ते हुए और हदीस को भी पढ़ते हुए, अगर आप उसका सही और वाज़ेह फहम चाहते हैं। कि एक होता है हमारे पास वर्ब। ठीक है, एक वर्ब होता है, उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, जब उसके साथ एक चीज लगती है ना, कोई उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाता है या उसके साथ कोई हरफ जर लग जाता है, तो उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। और ये बात अगर आपको याद हो तो हमने अकीदे के अंदर डिस्कस की थी कि इस्तवा बगैर किसी प्रपोजिशन, जिसे आप कह सकते हैं बगैर, अगर जैसे हमने कहा था कि इस्तवा अगर बगैर किसी प्रपोजिशन के इस्तेमाल हो तो उसका मतलब और होता है, इस्तवा इला का मतलब और होता है, इस्तवा अला का मतलब और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगना युगनी अकेला इस्तेमाल नहीं हुआ, वमा युगनी अनहु। अच्छा, अगना युगनी का मतलब होता है किसी किसी शख्स को, किसी चीज को अमीर करना। लेकिन अगना अन का मतलब होता है किसी चीज को कोई फायदा देना या नुकसान से बचाना बचाना। अगना अन शई, मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्त के कहूं कि मा अगनईता अन्नी शैआ, मा अगनईता अन्नी शैआ, यानी तुमने मुझे ना कोई फायदा दिया है ना मुझसे किसी नुकसान को दूर किया है। ठीक है, वह मा युगनी अनहु, और उनको कोई फायदा नहीं देगा या उनको मतलब है कि किसी नुकसान से नहीं पहुंच बचाएगा। मालूहु, क्या चीज, उसका माल। इजा तरद्दा, इजा जब, तरद्दा। अच्छा, तरद्दा का जो लुगवी मतलब होता है, हम मकाइस लुगा की तरफ लौटते हैं। इब्न फारिस कहते हैं अर्राउ वद्दालु वल याउ अस्लुन अस्लुन यदुल्लु अला रमयिन व तरामिन, यानी किसी चीज को फेंकना। यानी रदिया, हम रद्दी रद्दी नहीं कहते, रद्दी रद्दी को क्यों कहते हैं कि हम उसे फेंक देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ता लग गया ना रद्दी के पहले, रद्दी या के पीछे ता लग गया तरद्दा, तो इसका मतलब होता है कि खुद यानी कि वो गिर जाएगा। और यानी कि इसका मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ। मन तसब्बरा, तसब्बरा एक होता है सबरा, सबरा होता है कि रोकना, तसब्बरा यानी उसने अपने आप पे सब्र को लाजिम किया। ठीक है, तरद्दा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कल्लमा तकल्लमा। ठीक है, तो तकल्लमा जो होता है, एक तो इसके अंदर मुआनात पाई जाती है, शिद्दत पाई जाती है, सख्ती यानी मुश्किल के साथ। ठीक है, मुश्किल हुआ या उसके अंदर उसकी जद्दोजहद या कोशिश ज्यादा हुई। ठीक है, और उसके अंदर दूसरा मानी होता है कि वो खुद यानी कि गिरा। बात समझ आ रही है आपको? यानी एक रदिया का मतलब होता है उसने गिरा दिया, उसने कोई चीज फेंक दी। तरद्दा यानी वो खुद गिर गया। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, तरद्दा का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है?
وہ ہے کہ وہ گرے گا. جب وہ گرے گا, کہاں گرے گا؟ گرے گا ظاہر سی بات ہے جہنم کی آگ میں گرے گا. اس کے اندر جو علماء ہیں ان کے دو اقوال ہیں, ٹھیک ہے. ایک قتادہ بن دعامہ سدوسی کا ہے ہمارے پاس رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ تردہ فی جہنم یعنی سقط فی الجہنم, یعنی جب وہ جہنم کے اندر گرے گا. اور دوسرا ہے جب وہ مرے گا, یعنی جب وہ مر جائے گا اور مر کے قبر کے اندر گرے گا تو اس کو یعنی اس کا مال جو ہوگا وہ نہیں فائدہ پہنچائے گا, ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ آدمی کا اگر ہم موت والا مطلب لیں, قیامت والا مطلب بھی لیں, تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں, ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر بھری پڑی آیات کے اس دن آپ کو مال کام نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والے جاتے ہیں, عیال جاتے ہیں, اس کا مال جاتا ہے, اس کے عمل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مال اور اس کے عیال واپس آ جاتے ہیں, اس کا عمل وہیں پہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی معنی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے عام آیات میں ملتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا, جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا, تو جو اس کا مال ہے, جو اس کی جاہ ہے, جو چیزیں جن کے اوپر وہ دنیا پہ فخر کرتا تھا, جس کو کمانے کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے, لگائی ہے, وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے مال تو ایک چھوٹی چیز ہے نا. یہاں پہ اگر آپ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 11 سے 14 تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم, اس دن مجرم جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ یود المجرم, مجرم چاہے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, کہ اس دن وہ اپنے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دے دے, وہ صاحبتہ و اخی, یا اپنی بیوی کو بھی دے دے اور اپنے بھائی کو بھی دے دے, وفصیلتہ التی تؤوی, اور جو اس کا قبیلہ ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جس کے اندر وہ رہتا ہے, اس کو بھی کیا کرے, وہ عذاب کے اندر فدیے کے طور پہ دے دے. ومن فی الارض جمیعا, اور جو بھی زمین پہ لوگ ہیں سارے کے سارے, ثم ینجی, اور یہ چیز بچا لے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں مال ہو گیا, اولاد ہو گئی, والدین ہو گئے, کوئی بھی چیز ہوگی, آپ کے دوست ہو گئے اسپیشلی, ٹھیک ہے, اسپیشلی آپ کے دوست ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ لوگ آپ کو بچانے والے نہیں ہیں. آپ کو کیا بچائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی چاہیے آپ کو, آخرت میں بھی چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو توفیق ملے گی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو دو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت ہے جو مطلق رحمت ہے, جو مسلمان کے لیے بھی ہے, جو کافر کے لیے بھی ہے. اور یہ رحمت آپ کو دنیا کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہے, دنیا کے اندر آپ پہ رحم ہوتا ہے اس سے. دوسری جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جو آخرت والی رحمت ہے, آپ کو پتا ہے وہ اعمال کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہے. یعنی آپ کو اس کے اسباب لینے پڑیں گے, اس اسباب سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے, ٹھیک ہے. اسباب سے آپ مستحق ہوں گے, اور مستحق ہونے کے بعد آپ کو مزید اسباب ملیں گے جو آپ کو جنت تک لے کر جائیں گے, جسے ہم توفیق کہتے ہیں دوسرے لفظوں کے اندر, کہ ایسے اعمال انسان کے ہوتے ہیں جو توفیق دیتے ہیں اور توفیق اسے چھین لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مال, آپ کی جاہ, آپ کا جو آپ کی سیٹ ہوگی, یا جو آپ کا منصب ہوگا, جو آپ کا قبیلہ ہوگا, کوئی بھی چیز آپ کو اللہ سے نہیں بچانے والی. اللہ سے بچانے والی جو مولوی ہو گئے جن کی سن کے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں نہیں بچانے والی, ٹھیک ہے. جو آپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو برے کاموں کی طرف لگاتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ دنیا میں آپ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ اس دن جو خلیل ہوں گے, عام دوست نہیں, جو خلیل ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, للمتقین, سوائے متقین کے, جن کا جو تعلق ہے تقوی کے اوپر. یاد رکھیے صرف وہ تعلق بچنا ہے جو تقوی کے اوپر, جو اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر بیسڈ ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے, 2 ان میں سے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہوں گے؟ محبت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے. جتنی جلدی آپ اس کو اپنے پلے باندھ لیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے. ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم دیں, اس کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں المرء علی دین خلیلہ, عرب لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ بندے کے جو دوست ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ انسان ان کے دین کے اوپر ہوتا ہے. پہلا سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے, اللہ معاف کرے, تو اس کو اس کے دوست نے پلایا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نشے کرتا ہے تو اسے دوست نے دیے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو دوست آپ کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں, لہٰذا اپنے برے دوستوں سے تھوڑا سا انسان کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے, بے شک وہ اچھے دوست ہوں, ٹھیک ہے. میرا بہت بچپن کا دوست تھا جو میرا دنیا میں مطلب جو مجھے ذاکرہ میرا یاد ہے, جو نرسری کلاس سے میرا دوست بنا تھا اور سیکنڈ ایئر تک میرا دوست رہا تھا, وہ اسی وجہ سے میرے سے الگ ہوا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو رحم کرے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے. اوکے, تو بات واضح ہو رہی ہے آپ کو, یہ کلیئر ہے انشاءاللہ؟
میری आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा। جی جی بالکل کلیئر ओके। ہے. جی جی आगे क्या अल्लाह بالکل. ताला ओके अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे, इन्ना अलैना लल हुदा, इन्ना बेशक, अलैना हम पर है, ला ला यहाँ पे ला लामुल मुज़ाहला का इसे कहते हैं, लाम ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, इसे लामुल मुज़ाहला का कहते हैं जो इन्ना के बाद आता है, ठीक है। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे ऊपर ही है हिदायत, यानी जो हिदायत का बयान करना है वो हमारे ऊपर है, वो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है। याद रखें इसके अंदर भी तीन जो है वो अकवाल हैं उम्मत के अंदर। एक कौल है मुतजिला का, मुतजिला का है कि जो चीज इंसान के ऊपर फर्ज होती है वो अल्लाह के ऊपर फर्ज है, ठीक है, नौज बिल्ला, यानी अल्लाह के ऊपर एक चीज फर्ज है कि वो अपनी जो उसने बात किया उसको मतलब वो ऐसे करे वो वैसे करे, वो अपने पास से अल्लाह ताला के ऊपर चीजें वाजिब करते हैं, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास जहमिया जो हैं, जहमिया जो हैं वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला पे कोई चीज फर्ज है ही नहीं, ठीक है, इस तरह का उनका कौल है, अशायरा भी उनके साथ इस मसले के ऊपर। अहले सुन्ना क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के लिए, अपनी हिकमत के लिए या अपने फजल के लिए या अपने इंसाफ के लिए अल्लाह ताला क्या करते हैं, अपने ऊपर कोई चीज वाजिब खुद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर दिया, ठीक है, अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया, जैसे कि हमने हदीस भी पढ़ी थी, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, मैंने अपने ऊपर एक जुल्म को हराम कर दिया और उसे तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बीच भी क्या कर दिया, हराम कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी ली है अपनी शान के मुताबिक अपने ऊपर और अपनी हिकमत के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने हिदायत बयान करनी है, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नीचे जमीन पे उतारा था तो क्या कहा था, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और एक आयत के अंदर फला यदिल्लु वला यशका, फला वला यदिल्लु वला यशका और फला यदिल्लु वला यशका, मुझे भी आयत एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन ये इसी तरह की है कि अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत है तो जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे ना कोई खौफ है ना कोई गम है, ठीक है। या और दूसरी आयत कि फला यदिल्लु वला यशका, कि ना वो दुनिया में गुमराह होगा ना क़यामत के दिन वो बदनसीब होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिदायत वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ठीक है। हिदायत वही है, दीन वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है, उसके अलावा जितने भी इज़म्स हैं, कोई बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल फिलोसफर बैठ के कोई चीज़ बना दे, बस लोग कहते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये तो नीचे जो है वो बात कर गया है, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है वो बात कर गया, ठीक है, फलां बात कर गया, ऐसे बात कर गया, वैसे बात कर गया, सारे पाँव की खाक है, सारे पाँव की खाक हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। हुक्म वही है, दीन वही है, हिदायत वही है, सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, जो नबी अलैहि सल्लम ने बयान कर दिया, इसके अलावा कोई भी चीज़ हिदायत नहीं हो सकती, ठीक है। और हिदायत के अलावा क्या होता है, अब हिदायत और गुमराही के दरमियान भी तो मंजिला बेन मंजिला तय नहीं होती, या तो वो चीज़ हिदायत भी होती है, या तो हिदायत होती है या तो गुमराही होती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही? جی بالکل ठीक है। الحمدللہ. और جی आप الحمد للہ. इस चीज को याद रखिएगा और इसको अपने पल्ले बांध लीजिएगा कि ये बहुत जरूरी है, उसूलों में, फरूअ में, हर चीज में कुरान और हदीस, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप दावत देने निकलोगे तो आपको आपकी दावत का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो नबवी तरीका होना चाहिए। ये हमारे अंदर बड़ी खराबी है, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी खराबी है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो दीन की दावत एक दूसरों को देते हैं। तो मैं इस बात को थोड़ा सा वाजे करना जरूरी समझता हूँ। वो क्या है कि हम अपने पास से उसूल घड़ लेते हैं, हम अपने पास से हिकमत की तारीख बना लेते हैं, हम अपने पास से मतलब एक दीन का एक तदर्रुज बना लेते हैं कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लोगों को दीन सिखाएंगे, जबकि हम इस काबिल हैं कि असूल बना सकें, असूल घड़ सकें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। असूल क्या, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आपको इस्तिंजा करने का तरीका बताकर गए, क्या दावत के आपको उसूल नहीं सिखा कर गए? दावत के उसूल भी तो सिखा के गए होंगे, ठीक है। तो याद रखें, जब भी आपने दावत देनी है आपने तौहीद के ऊपर देनी है, ठीक है। जब हमने तौहीद के ऊपर कंप्रोमाइज किया ना, तब से देखें हमें हर एक जगह पे जाके दावत देनी पड़ रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर जाके हमें, क्योंकि तौहीद के ऊपर हमने कंप्रोमाइज किया है, अब हमें मुसलमान औरतों को पर्दे की दावत देनी पड़ती है, क्योंकि हमने तौहीद के ऊपर कंप्रोमाइज किया है, इसलिए हमें मुसलमान लड़कों को जो है नमाज पढ़ने की दावत देनी पड़ती है। तो जो पहली दावत शुरू होगी वो अकीदे से शुरू होगी, जैसे कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के रावी हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इन्नका तअती कौम, जब उनको यमन भेजा था, इन्नका तअती कौमन अहल किताबी फइज़ा जिअतहुम फदउहुम ला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी पहली बात की जो तुमने उन्हें दावत देनी है वो ये है कि अल्लाह को एक माने, अल्लाह तआला के अलावा किसी को रब इलाह ना माने, रब तो वो नहीं मानते थे, इलाह ना माने,
ٹھیک ہے, اور محمد رسول اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں. جب وہ تیری یہ بات مان لے پھر تم بتاؤ کہ نماز ہے, جب وہ تمہاری یہ بات مان لے پھر تم بتاؤ کہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ آسانی فرمائے ہمارے اپنے پاس اصول جو ہمارے داعی ہیں بڑے بڑے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عالم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے دعوت دے. ٹھیک ہے, عالم جو ہے اس کو 12-13 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا, 12-13 گھنٹے بیٹھ کے اسے پڑھنا پڑے گا, 14 گھنٹے بیٹھ کے اگر ڈیلی پڑھتا رہے گا تو وہ عالم رہے گا. اگر وہ پڑھائی چھوڑے گا فارغ ہو جائے گا, اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, اور یہ بڑے بڑے محدثین کے ساتھ یہ کام ہوا ہے کہ جب انہوں نے پڑھائی چھوڑی ختم ہو گئے. ہم نے اپنے اساتذہ کو ایسے دیکھا ہے, بڑے بڑے شیوخ ہیں, شیوخ الحدیث. ٹھیک ہے, تو جو دعات ہوتے ہیں جو حیدر دعوت بھائی، دینے کا کام. جی. آپ کی آواز کٹ گئی تھی، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں۔ اچھا, رپیٹ میں یہ کرتا ہوں کہ جو عالم ہوتا ہے نا, عالم, اب عالم کا کام پڑھنا. اگر وہ دن میں 10-12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے نہیں پڑھتا تو وہ ایک اچھا عالم نہیں رہ سکے گا. ٹھیک ہے, اس پہ لازمی ہے کہ وہ پڑھتا رہے دن پورا. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنا پڑھتا رہے گا تو اس کے پاس اتنا کھلا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ جا کے کام کرے پائے. ٹھیک ہے, کچھ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے بھی ہیں, لیکن عام طور پہ جو حالات دیکھیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, جو اکیڈمک لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کام ہوتا ہے. اچھا, اب دعات جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ علماء سے جا کے اصول پوچھیں, دعوت کے ان سے جا کے پوچھیں, ان سے سمجھے چیزوں کو. یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے دعوت کا کام شروع کیا ہے, بس اس کی بات اچھی تھی یا اس کی کوئی چیزیں تھی, اس سے اس کو فالوورز مل گئے, اس کو ویوز مل گئے. اب وہ علماء کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. یعنی آپ کو دعوت دینی ہے, دین کی دعوت دینی ہے. دین کیا ہے یہ سمجھنا اس سے پہلے ضروری ہے. اس اور دعوت آپ نے دین کی کیسے دینی ہے, یہ اصول بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. ان علینا للہدا, سارا کا سارا دین جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں اس کے علاوہ تو دین کہیں سے نہیں مل رہا. اس کے بعد جو آپ نے اس کی دعوت دینی ہے اس کے اصول بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتانے ہیں, رسول اللہ نے بتانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہے انشاءاللہ. جی الحمد اور للہ. ہمارا جو اصول ہے دین کے اندر, جو ہمارا اصول ہے دین کے اندر, وہ ہے قال اللہ قال رسول فہم الصحابہ. اللہ تعالیٰ کی بات قرآن مجید کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ جو صحیح حدیث ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا صحیح یہ نہیں جو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے نے کر دی. امت کے اندر 15-16 بندے ہی ہیں جو حدیث کو صحیح یا ضعیف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو حدیث کی پوری پوری کتابیں یاد ہیں, پوری پوری کتابیں. عبداللہ بن عبد الرحمن السعد, عبد العزیز بن مرزوق الطریفی, سلیمان بن ناصر العلوان, ابو اسحاق الحوینی. ٹھیک ہے, عبد الرحمن یحییٰ المعلمی, ابن حجر. ٹھیک ہے, ابن تیمیہ جیسے بندے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی نام لیے کہ یہ جو نام ہے, شعبہ بن حجاج ہو گئے, مالک بن انس ہو گئے, اس کے بعد سفیان الثوری ہو گئے, کچھ اوپر نیچے نام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سفیان الثوری ہو گئے, عبد الرحمن بن مہدی ہو گئے, یحییٰ بن سعید القطان ہو گئے. ٹھیک ہے, یحییٰ بن معین ہو گئے, علی بن عبداللہ المدینی ہو گئے, احمد بن حنبل ہو گئے, بخاری ہو گئے, مسلم ہو گئے, ابو زرع ہو گئے, ابو حاتم ہو گئے. ٹھیک ہے, ابو داود ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ ہیں نا, انہی لوگوں کی بات چلے گی. یہی لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں حدیث کے اندر. ان لوگوں کے ہمیں چیک کرنے کے انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے ضعیف کہا ہے. بعد والے جو مرضی کہتے رہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو یہ بات امت کے اندر بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. ٹھیک ہے, سمجھے کہ حدیث کے معاملے میں بڑی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے, تساہل پایا جاتا ہے, ایک آسانی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث, وہ صحیح احادیث جن کو اہل المعرفہ یعنی جن لوگوں کا میں نے نام لیا انہوں نے صحیح قرار دیا. اور اس کے بعد فہم الصحابہ, صحابہ نے اس چیز کو کیسے سمجھا. بات واضح ہو رہی ہے. یہ 3 قاعدے اپنے پاس لکھ لیں, اور ان کو میں کہتا ہوں صبح 3 بار, دن کو 3 بار, اور رات کو 3 بار پڑھا کریں. اور یہ قاعدے آپ کو ایسے یاد ہوں جیسے آپ کو اپنا نام یاد ہے, جیسے بھی اوپر. یہ آپ کا دین ہے جس سے آپ کی بچت ہونی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا کلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, اور صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا, ان کے سامنے نبی علیہ السلام عمل کرتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. جی الحمد للہ. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں یہی معنی بیان کرتے ہیں, قل ان ہدی اللہ هو الہدی, کہو کہ اللہ کی ہدایت ہی تو ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اب جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے وہ ہدایت بیان بھی ہے اور ہدایت توفیق بھی ہے. اور ہدایت بیان جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر ایک بندے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے بھی ہے, وہ نیتن یاہو کے لیے بھی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ہے.
بیان تو اللہ نے سب کے لیے کر دیا نا. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے, اس کے اندر قرآن پاک ہے, قرآن پاک کے اندر یہ باتیں لکھی ہے, اسلام مسلمان یہ کام کرتے ہیں. نیتن یاہو جو ہے, اللہ تعالیٰ سے تباہ و برباد کرے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت کرے, اللہ تعالیٰ اسے وہ دکھائے جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں ہمارے بھائیوں سے, اللہ تعالیٰ اسے اس کے پیاروں سے وہ دکھائے جو ہمیں ہمارے پیاروں سے وہ دکھا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے نا, اس کو بھی تو پتہ ہے مسلمان ہے جن کو میں صبح و شام قتل کر رہا ہوں یہ مسلمان ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے, اس کو بھی تو پتہ تو ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ ہدایت بیان ہو گئی, یہ ایک حجت قائم ہوگی ان کے اوپر, یہ ان کے اوپر ایک حجت قائم ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عذاب دے. دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق. تو ہدایت توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے چنندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے. اگر آپ کو ملی ہے تو اگر آپ اس کا شکر ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور شکر ادا کرنا کیا فرض ہے کہ آپ اس ہدایت کے اوپر عمل کریں, اس ہدایت کے اوپر کیا کریں, عمل کریں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اور جتنی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے آپ کی توفیق اتنی زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرض والوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں مرض تھا, اللہ نے مرض کو زیادہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان تھا, اللہ نے ایمان کو زیادہ کر دیا. ان کے دل میں ہدایت تھی, اللہ نے ہدایت کو زیادہ کر دیا. مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, لیکن دونوں کا ہی ہے. آپ جس راستے پہ چلیں گے وہی راستہ آپ کے لیے کھلتا چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے اندر بہتری ڈالتے جائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور جی اگر ایک الحمد بندہ سچے دل سے, یہ ایک پوائنٹ سننے میرا, اگر ایک بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے میں نکلے تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے پہ جہاد کرتے ہیں, کسی بھی قسم کا جہاد, یہاں پہ ہر قسم کا جہاد, تلوار کا جہاد بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر جو آپ جہاد کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرائیو, کوشش کرنا. ٹھیک ہے, جب آپ نکلتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کو سیکھنے کو, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بالضرور ان کو کیا کہیں گے, راستے دکھائیں گے, اپنا راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور احسان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احسان دین کے اندر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ کم از کم ایسے عبادت کریں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا طَلَظَّىٰ, اور میں نے تم کو ڈرا دیا, اور میں نے تمہیں ڈرا دیا ایک آگ. ایک آگ, یہاں پہ آگ نکرہ استعمال ہوئی ہے, تو ایک عظیم آگ. طلظہ جو شعلے مارتی ہے, جو کیا کرتی ہے, جو شعلے مارتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت میرے اوپر ہے, میں ہدایت کو بیان کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا, اور تمہیں آگ سے بھی میں نے ڈرا دیا, یعنی دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میں تمہیں ہدایت بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا اگر ہدایت پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. دونوں راستے بھی آپ کو پتہ چل گئے, اور برا راستہ اگر آپ چوز کرو گے تو اس کے اوپر آپ کو کیا مطلب فیس کرنا پڑے گا, وہ بھی آپ کو کیا ہو جائے گا, اللہ نے آپ کو ذکر کر دیا. اچھا, آگے فرماتے ہیں لا یصلاح الا الاشقى. ٹھیک ہے, اشقا جو لفظ ہے نا, اشقا یہ شقی یشقا سے نکلا ہے. شقی یشقا کا مطلب اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے نا, وہ تنگی کا اور پریشانی کا. تنگی اور کیا ہوتا ہے, تنگی اور پریشانی کا اس کے اندر جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بات واضح ہو رہی ہے, تنگی اور پریشانی کا. یعنی اس کا اگر ہم دوسری طرح ٹرانسلیشن کریں تو تنگی اور پریشانی سے مطلب کہ وہ ایک بدنصیب آدمی ہے. ٹھیک ہے, اشقا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو شقی ہوتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے. یہاں پہ شقی استعمال نہیں ہوا, یہاں پہ اشقا استعمال ہوا. اشقا یعنی جو سب سے زیادہ بدنصیب ہوگا. لا یصلاح, نہیں جلے گا اس کے اندر, الا الاشقا, مگر جو سب سے زیادہ بدنصیب ہوگا. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ مرجیہ نے اس سے استدلال کیا ہے. یہ جو آیت ہے اس سے مرجیہ نے استدلال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو امت کے گناہگار لوگ ہوں گے, جو مسلمان گناہگار ہوں گے, وہ جو ہیں آگ کے اندر نہیں جائیں گے, وہ آگ کے اندر نہیں جائیں گے, صرف کافر جائیں گے. یہ ان کا استدلال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اشقا, جو سب سے زیادہ کیا ہے, جو سب سے زیادہ وہ ہے, کیا نام ہے, جو سب سے زیادہ بد نصیب ہے. اب جو مسلمان ہوتے ہیں جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے, وہ سب سے زیادہ بد نصیب تو نہیں ہوں گے. یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اشقا تو کافر ہوتا ہے نا, مسلمان تو اشقا نہیں ہو سکتا, مسلمان تو سب سے زیادہ بد نصیب نہیں ہو سکتا.
تو اللہ کیا فرما رہے کہ اس میں نہیں جلے گا مگر وہی جو سب سے زیادہ بد نصیب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کا ایمان بھی پورا ہے اور وہ جہنم کے اندر نہیں جلیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی 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 بالکل. بالکل. جی اچھا اب اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ استدلال کر رہے ہو قرآن مجید کے اندر سے. ٹھیک ہے، آپ اگر مطلب یہ آیت لے رہے ہو تو اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں جن کے اندر مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ایسی احادیث بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو جو بھی آپ دیکھو گے امت کے اندر فرقہ بنا ہے، ہم نے اس کو فرقوں کی کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا اور ہم نے کتاب واسطیہ کے اندر بھی، کہ انہوں نے ایک سائیڈ کو حاوی کیا. ٹھیک ہے، ایک سائیڈ کو حاوی کیا. اب مرجیہ نے دیکھیں ایمان کی سائیڈ کو حاوی کیا اور گناہ کی سائیڈ کو کم کر دیا. ٹھیک ہے، اور جو مطلب امید والی سائیڈ کو حاوی کیا اور خوف والی سائیڈ کو کم کر دیا. خوارج نے الٹ کیا، انہوں نے خوف والی سائیڈ کو حاوی کر دیا اور امید والی سائیڈ کو کم کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو معتزلہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ تنزیہ والی سائیڈ کو حاوی کیا اور اس بات والی سائیڈ کو کم کر دیا. جو مجسمہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس بات والی سائیڈ کو حاوی کیا اور تشبیہ والی سائیڈ کو تنزیہ والی سائیڈ کو کم کر دیا. تو جتنے بھی فرقے امت کے اندر آئے ہیں آپ انہیں دیکھیں تو ان کا جو قرآن پاک استدلال ہوتا ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. ہمیں کسی بھی حدیث کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب استدلال کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ ایک آیت پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں یا ایک حدیث پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کو پورے طریقے سے دیکھتے ہیں، پورے طریقے سے چیک کرتے ہیں. مطلب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں اور کون کون سی آیات بیان کی ہیں یا قرآن پاک کا پورا تصور اس چیز کے بارے میں کیا ہے، پھر احادیث اس کے اوپر کیا کہتی ہیں، تب جا کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو اہل السنہ والجماعہ سے میری مراد صحابہ تابعین اتباع تابعین. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو ہیں وہ اسی کے اوپر یعنی کہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پورا کلی استدلال قرآن مجید سے کرتے ہیں. آیت نمبر 12 بتائیے، میں نے نہیں بتائی حمزہ بھائی؟ جی جی بالکل بتائیے آپ نے. بتائیے میں نے. اچھا اوکے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو 12 یہاں پہ بتائی تھی میرے خیال سے 13 مس کی تھی. 13 بھی اوکے 13 مس کیا ہے، 13 مس کیا. چلیں اس کو بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. چلو، ان لنا للآخرۃ والاولی، یعنی دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے. یعنی کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے. اصل میں جن کے اندر مسئلے نہیں ہوتے آیات لمبی لمبی ان کے اندر میں وہ چیزیں نہیں لکھتا، تو اس کے اندر میں نے لکھا نہیں ہوا تھا کچھ بھی، تو اس لیے شاید مجھ سے رہ گئی. تو یہ ہوا انا، اور بے شک، لنا ہمارے لیے ہے، للآخرۃ جو آخرت ہے، والاولی اور جو اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، یعنی ساری کی ساری دنیا اور آخرت کے مالک جو ہیں وہ ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اچھا آگے چلتے ہیں. لا اصلاح الا الاشقى، بات واضح ہو رہی ہے کہ اس سے ایک سائیڈڈ اگر آپ استدلال کریں گے، صرف ایک آیت کو استدلال میں رکھیں گے اور باقی آیات کو آپ بھول جاؤ گے تو اس سے یہ مسئلہ نکلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. یعنی اشقا کا مطلب کہ جو بھی اس کے اندر ہمیشہ کے لیے جلے گا وہ اشقا ہوگا. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو ہمیشہ اس کے اندر جلے گا یعنی جو کافر ہوگا وہ بہت زیادہ بدنصیب ہوگا. اور دوسرا کہ جو مسلمانوں میں اس کے اندر جلے گا وہ مسلمانوں میں سب سے بدنصیب ہوگا. سمجھائیے بات کی، یعنی جو مسلمانوں میں اس کے اندر جلے گا وہ مسلمانوں میں سب سے بدنصیب ہوگا، اگر آپ مسلمانوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی کذب وتولی، جس نے انکار کیا اور وہ لوٹ گیا. ٹھیک ہے، اب انکار کس چیز سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے. اب اللہ تعالیٰ کی آیات کون سی ہیں؟ کونیہ ہیں، شرعیہ ہیں. کیسا بھی آپ اس کے انکار کریں، اس کی تکذیب کریں تو وہ اس کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ویسے جو لا اصلاح الا الاشقى کا جو پہلا مطلب ہے نا کہ جو ہمیشہ اس کے اندر جلے گا وہ اشقا ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ کانٹیکسٹ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ الذی کذب وتولی، کیونکہ مسلمان تکذیب تو آیات کی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، الذی کذب وتولی کہ جو کیا کرے گا؟ جو تکذیب کرے گا، جو جھٹلائے گا، وتولی اور وہ منہ پھیر لے گا. ٹھیک ہے، تو امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری کہتے ہیں الذی کذب بآیات ربہ، جو اپنے رب کی آیات کی تکذیب کرے گا، واعرض عنها اور اس سے کیا کرے گا؟ منہ پھیر لے گا، ولم يصدق بها اور اس کے اوپر تصدیق نہیں کرے گا، اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے گا. اس سے وہ شخص مراد ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور آیات دوبارہ سے بتا رہا ہوں، آیات کون سی ہوتی ہیں؟ آیات کونیہ ہوتی ہیں، شرعیہ ہوتی ہیں. کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ یہ تو یہ جو پودا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ دلیل نہیں ہے، تو مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کونی آیت کی نفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک شرعی آیت کا انکار کر رہا ہے. اسی طرح کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی شرعی آیات کے اندر ہی آتا ہے. وہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی نشانی ہے جیسے کہ باقی چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟
جی اوکے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور اس سے بچے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ سب سے زیادہ تقوی والا نہیں ہے تو کیا وہ آگ سے نہیں بچے گا؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں محیط بھائی. مطلب جو مسلمان ہوں گے تو بچیں گے، بھئی جو اگر تقوی ایک والے ہوں گے، مسلمان اللہ ہے، سے ڈریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایمان جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا نا، وہ بچے گا اس آگ سے. ایسے ہی ہے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میرے سوال تھوڑا سا سمجھے. جی حمزہ بھائی. مطلب ویسے تو انسان اپنے گناہ کے حساب سے جہنم میں سزا پوری کر کے پھر جنت میں آئے گا، لیکن جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اس آگ سے مکمل طور پہ بچ جائے گا۔ یہ بھی آپ کا معنی ٹھیک ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ جی یہ آیات اور احادیث میں یہ چیز موجود ہے. اس جی کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جو افعل ہوتا ہے نا، افعل جو افعل ہوتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ، یہ کبھی کبھی فعیل کی جگہ بھی آتا ہوتا ہے، کہ یعنی جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جو 6 تقوی والا ہوگا، یعنی جس کا تقوی اس کے گناہوں سے زیادہ ہو چکا ہوگا اور وہ بچ جائے گا تو وہ اس سے بچے گا. ٹھیک ہے. یہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کہتے ہیں وضع الافعل موضع الفعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فعیل کی جگہ پہ افعل استعمال کیا، اور یہ عرب کے کلام کے اندر موجود ہے کہ وہ فعیل کی جگہ افعل استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی. سمجھ آئیے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء سے تفصیل لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. تو علماء میں سے جو بڑے عالم ہیں محمد بن جریر الطبری، اگر یہ نہ لکھ کے جاتے تو ہمیں سمجھنے میں یہ چیز مشکل ہوتی کہ اتقا کا یہاں پہ مطلب کہ تقی جو ہوتا ہے، جو تقی ہوتا ہے. رپیٹ کرتا ہوں، اتقا کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اتقا کبھی کبھی تقی کے اندر بھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ نہیں لیکن زیادہ تقوی والا ہے، جس کا تقوی اس کے گناہوں سے زیادہ ہے، جس کا نیک اعمال، اور نیک اعمال سے جتنے اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں اور جتنے برے اعمال سے وہ بچا ہوا ہے، وہ اس کے جو زلات ہیں، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو اس سے گناہ ہوئے ہیں، اس سے وہ زیادہ ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو یہاں پہ یعنی افعال کی جو ہے نا، فعیل کی جگہ استعمال ہوا ہے. فعیل جیسے ہم کہتے ہیں رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، سمیع بہت زیادہ سننے والا، تقی بہت زیادہ تقوی والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ کنفرم کریں مجھے، یہ پوائنٹ مشکل تو نہیں تھا؟ کلیئر الحمدللہ۔ اوکے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. اوکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے الذی یؤتی مالہ یتزکا. ٹھیک ہے. یعنی مالہ یتزکا، جو بھی اپنا مال، الذی یؤتی مالہ، یؤتی مالہ جو اپنا مال جو ہے وہ دے گا. اب کس کے راستے میں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو ہم کسی جگہ مال کو خرچ نہیں کر سکتے، مطلب ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے. چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم صبح و شام محنت کرتے ہیں، لڑکوں سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے. ہم صبح شام محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو عزت دار اچھے طریقے سے ان کو کچھ لگژریز، کچھ روٹی ان کو دے سکیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ثواب نہیں کما رہے. حمزہ بھائی کیوں نہیں کما رہے؟ نیت وہ نہیں ہے نا اللہ کی نیت. خاطر۔ نیت یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے بھائیو. بات سنو، جب بھی آپ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کر رہے ہو، اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہو، جس مرضی کے اوپر خرچ کر رہے ہو، دین میں بات رکھو کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ ویسے بھی اس قابل ہے نہیں کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے. وہ کوئی بھی ہو، وہ بیوی ہو، وہ بہن ہو، بھائی ہو، بچے ہوں، وہ والدین ہوں، وہ آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے شاید اس چیز کا. ٹھیک ہے. لیکن آپ جب بھی ان کے اوپر خرچ کرو گے، آپ اس نیت سے خرچ کرو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تب آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا. آپ کا نارمل کمانا، نارمل گھر کے اوپر خرچ کرنا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی آپ کا ایک عبادت ہو جائے گی، جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے ساتھ آسانی کی. اللہ تعالیٰ آسانی کرنا. ٹھیک ہے. تو الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقات طاہرہم وتزکیہم بہا، یعنی زکوٰۃ جو انسان دے یا مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اس کے بارے میں احادیث اور آیات کی قرآن آیات بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈیلی صدقہ دے، 1000 2000 پہ خرچ کرے، لیکن جو زکوٰۃ کا اس کے پاس مال پڑا ہوا وہ زکوٰۃ نہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. جو فرض چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں، اس کے بعد نفل چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ کے فرض صدقے ہیں،
अच्छा, फर्ज सदके कितने होते हैं जी, कोई बता सकता है? एक तो ज़कात है, इसके अलावा जो फितराना है, ओके। ये दो मेरे ख्याल से, बाकी तो सदकात होते हैं। एक उशर होता है ना, जो जमीन के ऊपर आता है, उशर जी। जिन लोगों की जमीनें हैं उनको पता होगा, अल्लाह सभी फरमाए। ओके। उशर यानी कि जो आप जमीन के ऊपर देते हो। अगर जमीन आपकी बारिश के साथ होती है ना, अगर आपकी बारिश के साथ आपकी जमीन में उगती है, जैसे हमारा इलाका है पुठार, इसमें बारिश के साथ जमीन में ना पानी मतलब फसल उगती है, तो इसमें हम 1/10 देंगे, ठीक है। और जो ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे मतलब आप पानी खरीदते हो या आप वो नहर से पानी खुद लगाते हो जिसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, तो वहाँ आप 1/20 दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह? तो ये उशर होता है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ओके। तो अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, तो जो अपना माल देता है वो पाक हो जाता है। व माली अहदिन, और किसी के पास भी नहीं है, इंदहू व माली अहदिन इंदहू, और किसी के पास, और व माली अहदिन, और उस, और किसी के लिए नहीं है, इंदहू उसके पास, मिन नेमतिन, कोई भी नेमत, तुजजा, जिसकी वो से जजा देता है, यानी वो खुद अपनी तरफ से माल खर्च कर रहा है। यानी ये नहीं है कि मोहित भाई ने मुझे कोई चीज मेरी मदद की है, या मोहित भाई ने मेरे साथ कोई आसानी की है तो मैं माल को मोहित भाई के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। वह माल अहदिन, यानी किसी के पास, किसी के लिए भी नहीं है, इंदहू उसके पास, में नेमत तुजा, यानी किसी बंदे ने उसके ऊपर कोई नेमत नहीं की, किसी बंदे ने उसके ऊपर एहसान नहीं किया जिसको वो उतार रहा है, यानी वो मिन तिलकाई नफ्सी ही, अपने आप से अल्लाह ताला को राजी करने के लिए क्या कर रहा है, वो ये चीज खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये बड़ा, ये लाजमी है, यानी ये वाला अगर पॉइंट रिपीट आपके साथ कीजिएगा कोई जी। आसानी, मैं रिपीट करता हूँ, व मा, और नहीं, li अहदिन, किसी के लिए, इंदाहू उसके पास, मिन नेमतिन, कोई भी नेमत, तुजजा, जिसकी वो जजा, जिसकी जजा दी जा रही है, यानी वो किसी बंदे का बदला नहीं उतार रहा इस मतलब है कि माल को खर्च करने में। यानी वो माल इसलिए नहीं खर्च कर रहा कि उस बंदे ने, अगले बंदे ने कोई उसके ऊपर एहसान किया है तो वो मतलब उसके बदले में उसके ऊपर एहसान कर रहा है। बात वाज़ेह हो, यानी वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए काम कर रहा है। क्लियर ठीक हो है। गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात वाज़ेह है मोहित भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, इल्ला इब्तिगा, मगर चाहत, वजह रब्बिहिल आला, सबसे बुलंद रब की मर्जी की, सबसे बुलंद रब की मर्जी की। अच्छा, अब वजह का मतलब चेहरा भी होता है, वजह का मतलब जो होता है वो मर्जी भी होता है। अगर हम इसका मतलब चेहरा लें ना, तो इसका मतलब होगा कि वो अल्लाह ताला के देखने के लिए, यानी अल्लाह ताला के दीदार के लिए, जन्नत के अंदर जाके अल्लाह ताला का दीदार करने के लिए वो क्या कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। और अगर वज का मतलब मर्जी लें तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए जो है वो अ, खर्च कर रहा है, ठीक है। और जो ये राजी करने वाली बात है, ये ज्यादा उसे कहे ना कि स्ट्रॉन्ग है अरबी उस्लूब के लिहाज से। और ये जो चेहरे, इस यहाँ पे वज का मतलब चेहरा लेना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, आप लोग सुनिएगा। हम लोग ये कहते हैं कि हम तावील नहीं करते, यहाँ पे हम वज का मतलब जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी ले रहे हैं, तो क्या हम ये तावील नहीं कर रहे? ये बताएगा मुझे? एक तो लुगत देखनी पड़ती है और दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। वेरी गुड। देखें, जो इसके अंदर मेन चीज है वो लुगत। देखिए, हम तो वो बात कर रहे हैं ना कि लुगत जिस चीज का इस्तेमाल कर रही है, लुगत जिस चीज को मान रही है, ये तो वो बात करते हैं कि लुगत वो मानती ही नहीं होती। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा का लुगत के पास कोई और तर्जुमा ही नहीं है। लिमा खलकतु बियदई में लुगत का कोई और तर्जुमा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल भी कोई तावील नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी तावील नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये तय करेगा कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, कि वो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए ये कर रहा है, ठीक है। इसी तरह वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यहाँ पे वजह का मतलब चेहरा है, ठीक है। फइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, यहाँ पे वजह का मतलब डायरेक्शन है, ठीक है। तो मतलब जो लफ्ज है जिसके मीनिंग इस्तेमाल होते हैं जुबान के अंदर, अहले लुगत उसको उस लफ्ज के, उस मानी के अंदर बोलते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट हमें वो चीज बताता है तो हम उस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। जब कॉन्टेक्स्ट भी ना बताए, ठीक है, और लुगत के अंदर वो मानी भी मौजूद ना हो, और उसके अगेंस्ट आपके पास और आयात भी हों और अहादीस भी हों, तब आप एक माना लोगे तो हम उसे तावील या तहरीफ कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ مسئلہ جو بندہ سمجھ جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عقیدے کی بڑی باریک اور بڑی گہری سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں لوگ ہوتے تھے، عقیدہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے، اور وہ لوگوں کو نا بخاری اور مسلم اور تبری وغیرہ کی کتابیں کھول کے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ دیکھو تبری بھی تو تعویل کرتے ہیں، دیکھو بخاری بھی تو تعویل کرتے ہیں، دیکھو مسلم بھی تو تعویل کرتے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو تعویل نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بندہ، اس نے ایک بار یہ بات کی تھی اور میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، پھر میں بڑا عرصہ مجھے لگا، یہ پڑھ پڑھ کے چیزیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ لغت ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ عقیدہ واسطیہ جو نیا ہمارا بیچ ہے، اس کے اندر ایک پورا ٹاپک ہوگا، لغت کا کیا تعلق ہوتا ہے عقیدے کو سمجھنے میں انشاءاللہ، جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر بندہ اس چیز کو پڑھنا چاہے ڈیپلی، تو وہ ابن عثیمین کی کتاب القواعد المثلیٰ کے آخر میں جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ پڑھے تو اسے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے سارے کام کے پیچھے، ولا سوف یرضا، اور وہ راضی ہو جائے گا، وہ اسے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو آخری ہم ایک مسئلہ اس آیت سے نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اگر آپ کو ندامت ہوئی تو آپ مجھے آگے پوچھیے گا، مجھے کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کریں، اللہ تعالیٰ آگے سے قدر نہ کریں۔ پاسبل ہے؟ مجھے بتائیں، بالکل پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایک اچھا دوست ہو، جو نسلی دوست ہو، جو واقعی انسان کا بچہ ہو، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کرو گے تو وہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا، الا یہ کہ وہ برا آدمی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر ایک الگ چیز ہوگی نا۔ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوچا کریں کہ جب بھی آپ دین کے اوپر چلیں، آپ کے اوپر مشاکل آئیں، جب بھی آپ دین کی کوئی حرام چیز چھوڑیں، سوری دنیا کی کوئی حرام چیز چھوڑیں دین کے لیے، تو جو آپ کے دل کے اوپر جو ایک کھینچ پڑتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں، سمجھائیے؟ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر کھینچ پڑ رہی ہے، جو آپ کے اوپر پریشانی ہے، جو آپ کے اوپر مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ پڑھ رہی ہے اور آپ کیا فیل کرتے ہو۔ دیکھیں، آپ دوسرا بندہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ فیل نہیں کر سکتا، وہ بے شک کہے کہ میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، نہیں، انسان کے درد کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے انسان خود اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہتر سمجھنے والا۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کی، اپنی ٹینشنوں کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو نہ کیا کریں، اللہ کو کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے حزن کو اور اپنے غم کو کدھر شکایت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکایت کیا، اللہ تعالیٰ کی شکایت کیا کریں، اس غم کی شکایت آپ کر سکتے ہیں، اس پریشانی کی آپ شکایت کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشاکل اٹھاتے ہیں، جو بھی آپ حرام چیزیں چھوڑ کے حلال کی طرف آتے ہیں، جو بھی آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں، طلب العلم کرتے ہیں، چیزیں پڑھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ شاید ایک مصیبت آپ کے اوپر گزری ہو، آپ وہ مصیبت بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہوگی، اور قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر دیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید کہ میرے اوپر یہ مصیبت بھی دین کے اوپر گزری تھی، ایک دن یہ بھی گزرا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لکھی موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرے کے برابر نیکی ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی قدر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائیے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے بس، اور کوئی ہستی، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اسے جڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے جڑنے کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں سے، والدین کے ساتھ اچھے مطلب چیزوں کا، مطلب جو آپ کے جن سے اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ نہیں کہ یہ میری ماں باپ ہیں، یہ نہیں کہ میرے بہن بھائی ہیں، مخلوق کو مخلوق سے درد پہنچے گا، یہ چیز سرٹن ہے، یہ چیز سرٹن ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حمزہ بھائی، دنیا میں مجھے ایک رشتہ بتائیں جس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو کبھی، کوئی آپ ایسا رشتہ جانتے ہیں جو آپ کے ساتھ، آپ کا ایسا رشتہ ہو جس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو ابھی تک؟ نہیں، ایسا تو بھی نہیں بتا سکتے ادھر بھائی۔ ایسا ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، جی۔ ایسا اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اس میں نا ایک چیز ہے، یہ ابن تیمیہ نے بات کی اس کے اوپر، وہ کیا بات وہ کرتے ہیں کہ جب آپ بندے کی طرف احسان کرو گے نا کہ یار یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کو کمپنسیٹ نہیں کرے گا تو آپ اس سے شکایت کرو گے کہ تم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میں تو اتنا اچھا تھا، میں تو اس طرح تھا۔ بھائی غلطی آپ کی ہے، آپ کو اس کے لیے تو اچھا کام کرنا ہی نہیں تھا،
آپ کو اس کام کو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور آپ کو اس بندے سے کوئی امید نہیں تھی رکھنی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی تھی ثواب کی. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا کام کرو گے کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ آگے سے برا بھی ہوگا، آپ کے دل کے اوپر کوئی چیز بری نہیں گزرے گی. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز برے نہیں گزرے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بات واضح ہے؟ حمزہ بھائی یہاں پہ روک دیں انشاءاللہ ریکارڈنگ.